बात करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से। हुकूमत का ये कहना है कि बेशक आज हमने सब कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस की फाइल बंद हो गई है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये हुकूमत ही नहीं है, इसके पास मैंडेट नहीं है। और सियासत में जब आप अपने हरीफ का सियासी मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर आप उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के रियासती हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी एबडो लगता है, कभी नैप बंद होती है, कभी किसी को उम्र कैद की सजा देने की कोशिश की जाती है, कभी कोई किसी को धुलाई कैंप लेके जाता है, कभी किसी को दर बदर कर दिया जाता है। मैं आज सुबह ये बात की आपके प्रोग्राम पे करना चाहता हूँ। दिल चाह रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का अलमिया है, कई सौ सालों से कहत रजाल है, खुदा खुदा करके जब कोई लीडर मिलता है तो या उसका अंजाम जिंदान में होता है या फांसी घाट पे होता है। तो जिंदा कौमें अपने लीडर्स का ख्याल रखती हैं, उनसे काम लेती हैं। देखिए, जब आदमी लीडरशिप के उस लेवल पे पहुंच जाए, और ये मैं एक बात ऐसी करूं, इमरान खान के हवाले से सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई भी लीडर हो, तो वो तब तक अपने लिए कर रहा होता है जब तक वो लीडर नहीं बना होता। जब वो बन जाता है फिर वो कौम का अमानत है, कौम का असासा है, फिर कौम ने उससे फायदा लेना है। क्योंकि लीडर जब बनता है वो एक ऐसे पिनिकल पे पहुंच जाता है कि पूरी कौम नहीं लेकिन कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इकट्ठा कर सकता है। तो अगर लीडर से आप काम लें तो वो कौम आगे जा सकती है। अगर आपने इमरान खान को अंदर किया है और आप उसकी पार्टी पे बैन लगाना चाहते हैं, और मेरे जैसे लोग जो अपने अच्छे प्रोफेशन छोड़ के, प्रोफेशनल लोग एक विजन के साथ इस सब जलाली परचम के लिए उसके साथ आए हैं, जब आप हमें साइड लाइन करेंगे, पहले तो कर नहीं सकते, लेकिन जब आप हमें साइड लाइन करेंगे, जब सियासी दफातर बंद करेंगे, जब सियासत पे पैरा लगाएंगे, जब कलम छीनेंगे, तो वो लोग जो कंधे पे बंदूक रख के फिरते हैं, जो पाकिस्तान के नजरिए के दुश्मन हैं, उनके लिए रास्ता खोलते हैं। क्योंकि जब मुकालमा बंद होता है अली साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम है गर्म होता है। अली साहब, एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी पार्टी से सिग्नल्स जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की जो भूख हड़ताल है, इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोपहर का खाना खा के उसके बाद आप हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे, जब रात के खाने का टाइम आएगा हड़ताल का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे तो कोई मैसेज नहीं जा रहा। हुकूमत की तो कोई परेशानी नहीं बन रही इसकी वजह से। लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शन तरीके इंसाफ के पास हैं। कंट्री वाइड स्ट्राइक भी है जो जुमे को कॉल दी है पार्टी लीडरशिप ने, और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमने कुछ किए भी हैं। पंजाब में बड़ी फस्तायत है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, ख्वातीन के सरों से चादरें छीनी गई हैं, लोगों की इज्जतों से खेला गया है। अभी हाल ही में ये कुछ चीजें आप उसको प्लीज उजागर किया कीजिए जो सियासत से कतई नजर इंसानियत के भी खिलाफ है। हमारे एक MNA को उठाया गया अभी हाल ही में, और उनके बेटे को तशद्दुद करके उसकी ऑडियो उसकी मां को सुनाई गई। मैं अली साहब मैं बिल्कुल आपकी जो बात दुरुस्त है, मैं और जो जिन चीज़ों की तरफ आप पिन पॉइंट कर रहे हैं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा दोबारा सवाल पार्टी की स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि जिस किस्म की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था, 18 लोग हैं उसके अंदर, उस फुटेज में सिर्फ 18 लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जितने लोग बैठ रहे हैं, इससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे ख्याल में हुकूमत तो शायद आपको खुद कहेगी कि जनाब टेंट वगैरह, पंखे वगैरह, कालीन हम आपके लिए अरेंज करके रखते हैं, खुदा के लिए अगले 4 साल यही काम करते रहिए। देखिए, मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूं, और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो हुकूमत है, जिस तरह की फस्ताई मेंटालिटी है, और जो सियासी इंतहा पसंद हैं, बल्कि सियासी दहशतगर्दी के लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई जी शऊर सियासी रहनुमा किसी अपने सियासी मुखालिफ को सियासत से सियासी अंदाज में बाहर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सोच सकता। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको फांसी चढ़ाऊंगा। आर्टिकल 6 क्या है? यानी आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, मैं आरिफ अलवी, असद कैसर, दे डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज इमरान खान। आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 नहीं, आप कहते हो कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए मैं तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा। ये वो सोच है जिस सोच का शाखसाना लियाकत अली खान बने, जिस सोच का शाखसाना भुट्टो साहब बने या बेनजीर भुट्टो साहब, लेकिन अली साहब ये सब कुछ, ये आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश आप लोगों ने भी की थी, ये आप लोगों ने भी की थी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ करने की कोशिश की आप लोगों ने। भाई, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 अगर लगा है बगैर किसी कोजेंट रीजन के, अगर लगा है, मैं उसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं आपको ये बात करूं, जो आपके सवाल के जवाब है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है, हमारी जमात को एहसास है कि इस हुकूमत के कानों पे कोई जूं जो है वो नहीं रेंगती इससे। लेकिन एक टोकन प्रोटेस्ट है, और हमारे मुखातिब पाकिस्तान के अवाम है, और
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے آپ کو منطقی نتیجہ فوری نہیں ملتا لیکن آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں, آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ جلوس کرتے ہیں, آپ ٹوکن سٹرائک کرتے ہیں, کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارا اسلام آباد میں جلسہ آنے والا ہے, ہائی کورٹ اسلام آباد میں اس کی پٹیشن ہے. ہمارا 14 اگست کا لاہور کا جلسہ آنے والا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن موجود ہے. ہم کراچی میں کرنا چاہ رہے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کی طرف ہم گئے تھے, وہاں ہمیں ابھی لیکن علی صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, سیاسی دہشت گردی. یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کی, جہاں پہ ہم آج کل ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ سن رہے ہیں, یہ بھی آپ نے اچھا انٹروڈیوس کیا, سیاسی دہشت گردی. آج لاہور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ میرے خیال میں اسے سیاسی دہشت گردی کہا جائے, جہاں پہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو ہیں انہیں طاہر انجم, ان کو زد و کوب کیا گیا آپ کی پارٹی کی ایک ورکر کی جانب سے, ان کو کپڑے پھاڑے گئے, انہیں تشدد ان کے اوپر کیا گیا, اور انہوں نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جناب یہ آپ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں, اور یہ جو نفرت پیدا کر دی ہے, میرے خیال میں تو شاید آپ لوگ بھی کوئی بڑا احتجاج کرنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس قسم کی صورتحال سڑکوں کے اوپر آ جائے. دیکھیے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, اس وقت اس ملک کو ایک ایسی سوچ کی ضرورت ہے جو اس منتشر قوم کو اکٹھا کر سکے. اس وقت 8,000 ارب سے زیادہ ہم روپے کچھ ایسے لوگوں کو دے چکے ہیں جو ہمارا خون چوس چکے ہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. ملک میں اس وقت افراتفری ہے, مارا ماری ہے. اس وقت آپ کا پورا خیبر پختونخوا ذہن طور پر پریشانی کا شکار ہے. ان چیزوں کے کسی کو فکر نہیں. یہ کیسے حل ہوگا؟ ملک کے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال کے اس کو 350 دنوں سے آپ نے بے گناہ رکھا ہوا ہے. آپ نے اس پہ جو چارجز لگائے, دیکھیں میں فیکٹس پہ بات کرنے والا آدمی ہوں, میں خیالی پلاؤ نہیں پکاتا. علی صاحب آپ ایکچولی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں سر, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہونا چاہیے کہ ان معاملات کو بیٹھ کے حل کرے. یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کی طرف سے کر رہے ہیں یا ہماری طرف سے کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں. کیا سیاست میں ہاتھا پائی کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے نا, یہ تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہی تو وہ بات ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جب آپ سیاسی دفاتر بند کریں گے, لوگوں کو اٹھائیں گے, لوگوں کے گھروں کو توڑیں گے, خواتین کے سروں سے چادر چھینیں گے, پھر لوگوں میں سیاسی انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے جو غلط ہے, جو نہیں ہونی چاہیے. نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن obviously یہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہے. آپ کو اس کے روٹ کاز کی طرف بھی جانا پڑے گا کہ ماضی کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کہانی آج یہاں تک پہنچی ہے. منصور صاحب دیکھیے, ہم میں سے سارے جو ہیں ہم ان ٹوٹالٹی دیکھتے ہیں کہ میں اگر عمران خان صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نون لیگ والا مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں, وہ چاہے گا کہ ان میں بھی کوئی غلطی نہیں. ایسا نہیں ہوتا, یہ سب انسان ہے اور سب کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لیڈرز جن کے ساتھ آپ ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ پاکستان کے لیے کچھ ایسا کر جائیں جس سے ملک جو ہے وہ مضبوط ہو. آپ نے صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی ہے وہاں آپ نے ہمارے ایم پی ایس کو جو روکا, ان کا گناہ یہ تھا کہ مریم بی بی کی موجودگی میں انہیں سلوگنیرنگ کی. کچھ صحیح ہوگی, کچھ غلط ہوگی, میں کہتا ہوں غلط ہوگی. آپ اس عمل کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیے, آپ مائک پہ کھڑے ہوئیے, آپ بات کیجئے, دلیل سے بات کیجئے. ہمارے لوگوں کو بھی دلیل سے بات کرنی چاہیے. اور ایگزیکٹلی یہ سب کچھ علی صاحب دیکھیے, اب اس کی میں کسی نون لیگ والا اگر یہاں پہ موجود ہوتا نا پینل میں اس سے پوچھتا تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ آپ کو یاد ہے 2018 کے بعد جب ہمارے پارٹی میں سے کوئی بھی آ کے ٹی وی کے اوپر ذرا بیان بازی کرتا تھا, خان صاحب کے خلاف بولتا تھا تو ٹک کر کے نائب آتی تھی اور اسے گرفتار کر کے لے جاتی تھی. یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ماضی کے اندر کیا ہوا ہے, اور دوبارہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہے تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن ایڈمٹ تو کیجئے آپ کی غلطیاں ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسیپٹ کیا کہ جناب میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کریں. آپ کا میں نے بیان دیکھا, آپ نے کہا نہیں, انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. 9 مختلف جرنلسٹ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, 9 مختلف جرنلسٹ نے ایک ہی چیز رپورٹ کی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے, انکار کر دیا آپ نے بالکل. اور مجھے پتہ لگا آپ تو خود وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہوا ہے. نہیں, میں موجود تھا, آپ کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی تھی. میں خان صاحب نے جب ایکسپلینیشن دی ہے تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا ہے. اصل میں شاید وہ جرنلسٹ پراپر سمجھ نہیں پائے ہوں گے, جو بھی ریزن ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں تو زیر حراست تھا, 9 مئی کی کال تو میں نہیں دے سکتا تھا. ہاں, اس سے پہلے جتنی کالز میں نے دی ہیں وہ پرامن تھیں. پھر انہوں نے ایگزامپل پیش کیا کہ جب مجھ پہ وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ جب مجھ پہ فائرنگ ہوئی اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوا وہ بھی پرامن تھا, یعنی کہ سب سے زیادہ امکان تو اس میں پرتشدد ہونے کا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کی کال میری نہیں تھی,
ہاں انہوں نے پھر جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو وہ گئی تھی ادھر جناح ہاؤس، اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو لوگوں کو روک رہی تھی، وہ تو کسی کو نہیں انتشاری کسی کو کہہ رہی تھی کہ آپ انتشار کریں. ٹھیک. لیکن خان صاحب نے اپنی جہاں تک بات ہے انہوں نے اس کو میرے خیال میں کافی حد تک کلیئر کیا ہے کہ وہ زیر حراست تھے، وہ کال نہیں دے سکتے تھے. ہاں 9 مئی سے پہلے جتنی کالز تھیں وہ انہوں نے دی، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ 27 سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم نے دھرنا دیا اور اس کے بعد ہم نے پاناما میں گئے. ان لارج پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی بھی پروٹیسٹ ہوتی تھی وہ تو ایک فیملی افیئر ہوتا تھا، ٹھیک. خواتین آتی تھی، سارا کچھ. آپ دیکھیے اس صورتحال کیا ہے. اگر تحریک انصاف مجھے دیکھیں آپ میرا ایک بات ایک منٹ لیٹس سٹک ٹو 9 میں ایک اور ایشو جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہوا ہے. آپ کی پارٹی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ بار بار یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی ویڈیو کلپس جو ہیں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ دس از فرام دا آفیشیل اکاؤنٹ آف پاکستان تحریک انصاف. فالس فلیگ آپریشن، یو ایکچولی تھنک کہ یہ 9 میں جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا؟ مطلب کیا اس کی ڈیفینیشن پتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے 9 میں کا جہاں تک تعلق ہے میری معلومات کے مطابق پارٹی نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ حساس جگہوں پہ جائیں. میں کسی ایسی میٹنگ کے مجھے کچھ علم نہیں، میرے نالج میں نہیں، حالانکہ خان صاحب کے ساتھ 10 سال سے میں نے کام کیا ہے. اور جب گرفتاری ہوئی اور جب مردان میں دہشت گردی عدالت میں پیش ہوا، اللہ کا کرم ہے کہ ان چارجز سے اللہ نے عدالت کے ذریعے بری کیا. یہ سارے چارجز سامنے آئے، آرمی ایکٹ، فلانا ایکٹ. اور بھائی My question. عمران خان تو دیکھیں This was not my question, علی صاحب. دیکھیں میرا عمران کوشچن یہ خان ہے تو اس کہ وقت آپ زیر بلیو حراست تھے. کرتے ہیں کہ 9 میں فالس فلیگ آپریشن تھا. میں آپ سے کیٹیگوریکلی صرف ہاں یا نہ میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں اس پہ کلیئر کٹ میرا ویو یہ ہے جو خان صاحب کا ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں ٹویٹر اکاؤنٹس اور یہ چیزیں، اصل تو آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ہے جو آپ کا سٹنگ چیئرمین کر رہا ہے یا جو Not قانونی really, sir. چیئرمین بات کر رہا ہے. نہیں not really, sir. میں Not really, sir. نہیں not really, sir. آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کا بیانیہ ہے سر. میں اپنی بات پوری کر لوں. جی. وہ ہمارا بیانیہ دیتا ہے، وہ ہمارے بیانیے کو پروپیگیٹ کرتا ہے، لیکن بیانیہ بنتا چیئرمین تحریک انصاف سے ہے. عمران خان صاحب بیانیہ بناتے ہیں تو ٹویٹر اکاؤنٹ یا گوہر صاحب یا ہم لوگ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سے کچھ مہینے پہلے کی تھی اور وہی بات عمران خان صاحب 1 سال سے کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. سنیے میری بات سنیے، میری بات سنیے. اس وقت پاکستان یہ میرے سامنے اس وقت فون کے اوپر جو ہے میں نے استعمال کرتے ہوئے وی پی این استعمال کرتے ہوئے obviously مجھے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولنا پڑ رہا ہے. آپ کا صرف یہ خبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ پن ہوئی ہوئی ہے ٹویٹ سب سے اوپر، اور جس میں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا جواب آ جائے. 9 مئی فالس فلیگ آپریشن یہ لکھا ہوا ہے. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اعتراف جرم کر لیا؟ کویسچن مارک. Has DGISPR confessed involvement in the May 9th false flag operation? یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے. میں کیٹیگوریکلی آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں یہ غلط لکھا ہوا ہے یا صحیح لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کو، ہم لوگوں کو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ لوگ جو وہاں احتجاج پہ گئے جن کو کال تحریک انصاف نے آفیشلی نہیں دی تھی کہ آپ جا کے کچھ حساس جگہوں پہ کریں، کیونکہ خان صاحب تو خود زیر حراست تھے، لیکن وہ چلے گئے. اب ہمیں احتمال یہ ہے کہ اس میں انتشاری گھسے ہیں جنہوں نے سارا کام کروایا، کیونکہ ہمارے لوگ پیسفل پروٹیسٹ ہمیشہ کرتے تھے. اس لیے بیس لائن کیا ہے؟ دیکھیں کوئی تو صحیح لکھا ہوا ہے سر علی صاحب، یہ صحیح لکھا ہوا ہے نا پھر؟ کیا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے نا؟ بیس لائن یہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جائے. تو یہ جو ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو. عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی جوڈیشل انکوائری کرے. علی صاحب میں that's what I'm saying نا، آپ خود دیکھیے سر، انویسٹیگیشن اس کا ریزلٹ سپریم کورٹ آپ کو دے گا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں غلط لکھا ہوا ہے. مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیجیے. میں آپ سے ایک بڑا سمپل سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ صحیح لکھا ہوا ہے یا یہ غلط لکھا ہوا ہے؟ میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے سوال کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب 1 سال سے کہہ رہے ہیں، جی ہم سب 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے. that's fine, but is this a false flag operation? Is this a false flag operation? ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری آرم فورسز نے جا کے اپنا یہ سارا کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کیجئے کہ وہ انتشاری کون تھے جنہوں نے جا کے یہ سارا کچھ. یہ کلیئر ہو گیا؟ نہیں یہ اچھی بات ہے، کلیئر ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہہ رہی کہ آرم فورسز نے خود کروایا. از دیٹ رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا؟
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کیجئے، بات ٹھیک ہے، سپریم کورٹ سے اس کی انویسٹیگیشن کیجئے تو پھر یہ تاکہ غلط دودھ لکھا کا ہوا دودھ اور سر، پانی کا پانی ہو۔ یہ غلط لکھا ہوا ہے نا پھر، یہ فالس فلیگ آپریشن، تو پھر آپ بیسکلی فوج کو انوالو کر رہے ہیں نا، تو آپ کے مطابق تو پھر یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ جو ٹویٹ پن دیکھیں کی گئی ہے۔ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف اپنی آرمڈ فورسز کے خلاف نہیں رہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کو ہمیشہ ہم نے کرٹیسائز کیا ہے، اور صرف ہم نے نہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے اور نون لیگ نے بھی کیا ہے۔ باقی کون سا پاکستانی ہے جو یہ چاہے گا کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو نقصان پہنچے؟ خان صاحب نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، لیکن انکوائری تو ہونی چاہیے نا ایک چیز۔ بالکل ٹھیک ہے، ایگریڈ ود یو۔ علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔